आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। सिंध का बजट मंजूर हो गया, उसके बाद जिस तरह की तनकीद की गई आपको पता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जो तकरीर की है, स्पीच की है, उसमें इमरान खान साहब को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया है और कहा है कि आप कश्मीर पे बात नहीं करें। आसिफ अली जरदारी साहब का लाहौर यात्रा बड़ा अहम रहा। पीटीआई के अंदर, पार्टी के अंदर बड़ी हलचल है और कहा जाता है और कहा जा रहा है कि कोई जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ एक मुस्बत पेशरफ्त हुई है। और उससे पहले जिस तरह की स्पीकर की मुलाकात हुई परवेज इलाही साहब की, यह खतरे की घंटी थी हुकूमत के लिए और तहरीके इंसाफ के लिए। मुल्क के अंदर बिजली का बहरान, महंगाई का तूफान आया है बजट के बाद, आपके सामने है। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, पीपी रहनुमा है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। सर, जिस तरह मुलाकात हुई आसिफ जरदारी की जहांगीर तरीन अपना चौधरी साहब के साथ, और एक जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ भी कोई मुस्बत पेशरफ्त हुई है, क्या कहेंगे शाह साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सर, जो चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ मीटिंग हुई है, चौधरी परवेज इलाही साहब कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स नहीं है, कोई उस पार्टी में नहीं है। उनकी अपनी जमात है, उस पर उनका अलायंस है, वो स्पीकर बने हुए हैं। और वो हमारे दौर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनके पास ओहदा हुआ करता था, आपको याद होगा। तो उनके पुराने मरासिम भी हैं, चलते आते हैं। उस हवाले से पंजाब की सूरत हाल पे मीटिंग हुई और ज़रूर आपने फिर चौधरी साहब का इंटरव्यू भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि भाई 8 दफ़ा तो ये ज़िमनी हार चुके हैं, तो ये अगली हुकूमत क्या तहरीक इंसाफ बनाएगी। तो आसिफ अली जरदारी साहब एक बहुत इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन है, इस वक्त पाकिस्तान के समझदार पॉलिटिशियन है। इस वक्त सबसे ज़्यादा उनको ये अल्लाह ताला ने वो एक उनको हासिल है सलाहियत कि वो जहाँ पे भी जाते हैं अल्लाह ताला उनको फतह उस चीज़ में देते हैं। तो इंशाअल्लाह पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था और हमसे इलेक्शंस चोरी किए गए, तो अभी आसिफ साहब वहाँ गए। इंशाअल्लाह आपको जल्द जो भी इलेक्शन आएगा आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा। सर, जहांगीर तरीन के साथ कोई इत्तेहाद उस ग्रुप के साथ मुमकिन है पीपल्स पार्टी का, आपको लग रहा है? सर, हर ग्रुप के साथ है। सियासत में कोई भी चीज़ आपको हमेशा पाकिस्तान दरवाजे खोल के रखने चाहिए। और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे सीनियर जमात है, तो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो भी उसमें आना चाहे, जो भी उसमें अलायंस हमारे साथ बनाना चाहे, तो उसमें जहांगीर तरीन भी साहब भी आ सकते हैं। जो दूसरे अलायंसेज हैं पंजाब के, वो भी हमारे साथ आके बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो हमारा तो कोई वो नहीं, हम तो सबसे बात करेंगे। जब इलेक्शंस आएंगी सबसे बैठ के बात करेंगे। सर, सूरत हाल आपके सामने, महंगाई, बेरोजगारी, नई बजट के आने के बाद एक तूफान आया है महंगाई का, क्या कहेंगे शाह साहब? ना अहल हुकूमत है सर, ना अहल इनके वादे हैं, ना अहल इनकी बातें हैं। तो ये क्या आपके सामने बस तवज्जो हटाओ मूवमेंट, एक बात आप अब देखिए, आपने कभी ये देखा कि वफाकी हुकूमत हमला कर दे अपोजिशन पे? अपोजिशन गंद करती है ना, अपोजिशन शोर मचाती है, अपोजिशन अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती है कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं। जब इनके बजट पेश करने के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन स्पीच कर रहे हैं या जो पार्टी के सरबराह है वो अपनी स्पीच दे रहे हैं, ये उठा के किताबें मार रहे हैं, पेपर मार रहे हैं, क्यों? ये ताकि अवाम का वो जो तवज्जो है वो वहां से हट जाए, वो वहां से आ जाए और अवाम सारा सिर्फ इस पे फोकस हो। इनके जो लूप पोल्स हैं वो पार्टीज ना बताएं कि भाई आपने अभी आपकी हमेशा सिंध गवर्नमेंट पे करते रहते तनकीद। आप कभी बजट का किताब मंगवाएं, उसमें देखें कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सिंध गवर्नमेंट को क्या मिला है, कितनी स्कीम्स मिली है। और उसी बरक्स पे पूरा पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन ये जो बातें ना कि हम हैं, आपको कराची से कितनी सीटें भाई, आप कम से कम उनके ही कुछ दे दो, आप उनका ही कुछ कर दो। कोई वो उनके लिए कोई आप ऐसा बड़ा पैकेज अनाउंस कर दें, कोई स्कीम दे दें, कुछ भी नहीं। सर, इस सूरत हाल में अगर पीडीएम मजबूत होती, जिस तरह आपका बड़ा अहम रोल था, आपने पीडीएम को बनाया,
کہا جاتا ہے اس کو استعمال کیا, اس کا فائدہ لیا, پھر اس سے نکل کے آئے. آپ ہوتے تو پی ڈی ایم کا پریشر اس گورنمنٹ کے اوپر, اس کی نااہلی کے اوپر, جو انہوں نے پرفارم نہیں کیا, اس کا امپیکٹ ہوتا. دیکھیں سر, ہم نے وی کنسیڈر آر پارٹی ایز دا فاؤنڈر آف پی ڈی ایم. سب سے پہلے پی ڈی ایم ہم نے بلائی تھی, آل پارٹیز, لیکن اس میں پھر انفارچونیٹلی مریم بی بی نہیں چل پائیں, یا ان کو پرسنالٹی کلیش فیل ہونے لگا, ان کو پولیٹیکل وہ بات سمجھ نہیں آئی جن پہ, حالانکہ پی ڈی ایم کے جماعت پہ تو ہم فائدے اٹھاتے. اگر چلے اتنا ان کو یہ تھا کہ ریزائن دے دیں, استعفیٰ دے دیں, تو اب تو پیپلز پارٹی ان کو نہیں روک رہی نا, اب ریزائن دے دیں, دے کے بتائیں. نہیں دے سکتے, یہ خامہ خواہ میں سمجھ نہیں آتا. لیکن میرا یہ ماننا ہے, اور میں چھوٹا سا ایک ورکر ہوں پالیٹکس کا اور پولیٹیکل اس پورے سسٹم کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم یونائٹڈ ہوتی تو مزید فائدہ ہوتا زیادہ. کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کمزور کیا پی ڈی ایم کو. اگر پیپلز پارٹی ہوتی, سب جماعتیں ہوتی, سب اگر اس حد تک جاتی, تو یہ گورنمنٹ, آپ نے گورنمنٹ کو بچایا ہے. سر ہم نے تو کہا ہے بھائی, ہم پنجاب کا چیف منسٹر اڑا رہے ہیں, ہم نے تو کہا عدم اعتماد ڈالیں, اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے پارٹی کا کوئی چیف منسٹر بن جائے, پرویز الہی صاحب سی ایم بن جائے. ہم نے تو کہا حمزہ شہباز کو سی ایم بنا دیں, حمزہ کو شہباز بنائے تاکہ حمزہ شہباز اس پہ. ہم نے تو ان کا ہمارا مطالبہ کیا تھا کہ ہم ریزائن نہ کریں, ہم اس وقت ریزائن نہ کریں, ہم پارلیمان میں بیٹھ کے حکومت کو کمزور کریں, ہم پارلیمان میں جو ایک آئینی طریقہ ہے اور ہم اس پہ احتجاجات کریں. ہمارا یہ طریقہ تھا, اور اس پہ ہمارے ساتھ اے این پی بھی تھی. تو یہی اس طرح ہوتا ہے نا. ابھی اگر ان کا موقف کیا تھا کہ ہمیں ریزائن کرنا ہے, اب تو پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں یہ لوگ نہیں مان رہے نا, تو اب تو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے بھی نہیں, تو اب یہ ریزائن کیوں نہیں دے رہے؟ دے نا, نون لیگ ریزائن دے, مولانا صاحب ریزائن دے دیں, جو پارٹیز ان کے ساتھ ہیں وہ سب ریزائن کریں اپنی سیٹ سے. کیوں نہیں کر رہے؟ ان کا تو یہ تھا کہ ہم ریزائن کر دیں گے, پیپلز پارٹی ہو یا نو. اب نہیں, اب ان کو کون روک کے بیٹھا ہوا ہے؟ We know we are the more political and more matured party from these other parties. So that's why ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا رائے تھی وہ ان کو اب سمجھ آ رہا ہے کہ ہم اس پہ صحیح ہیں, اور شہباز شریف صاحب بھی اس چیز کو فالو کر رہے ہیں. سر بریک کا ٹائم ہو گیا سر, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشنز کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے, اس گورنمنٹ کی پرفارمنس, نااہلیاں آپ کے سامنے. 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, عوام کو صرف مایوسی نصیب ہوئی ہے. جس نے ووٹ دیا تھا آج وہ بد دعائیں دے رہے ہیں اس گورنمنٹ کو. شاہ صاحب, عوام کا برا حال ہے, نچلے طبقے کے لوگ, مڈل کلاس ختم ہو گئی اس ملک کے اندر. یہ 3 سال کا عرصہ عذاب ہے اس عوام کے لیے, کیا کہیں گے؟ صحیح بدقسمتی ہے اس حکومت کی بھی کہ ان کو اتنا زبردست سپیس ملا. اور بڑی بات جو آپ جیسے سینئر تجزیہ نگاروں نے یہ فیل بھی کی ہوگی, عوام نے بھی فیل کی ہوگی, کہ جتنا ان کو اداروں نے سپورٹ کیا, آپ دیکھیں, حالانکہ ادارے سپورٹ کیوں کیا؟ تو بیٹرمنٹ آف پاکستان. کوئی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تحریک انصاف سے ان کے ساتھ کوئی ان کی گٹھ جوڑ یا کیا ہے. پاکستان کی بہتری کے لیے, کہ جمہوری گورنمنٹ کو ٹائم دینے کے لیے, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونے کے لیے اداروں نے ان کو سپورٹ کیا ہے. تو اس کے باوجود بھی اتنا فیل, یہ تو نااہلوں کا ٹولہ ہے سر. کوئی اور کیپٹن نااہلوں کا کیپٹن ہے یہ, اور جو ٹولہ ان کے ساتھ ہے سارے نااہل. سر حل کیا ہے؟ کس طرح اس کرائسس سے نکلے, کس طرح اس بحران سے؟ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے سر, آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے. گورنمنٹ شوڈ, اپوزیشن آل پارٹی کانفرنس بلا رہی ہے, اس کا کوئی وہ بھی ایک حساب سے صحیح ہے, لیکن مین رول ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا. گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ وہ آل پارٹی کانفرنسز بلائے, سب کو بلائے, نیشنل ڈائیلاگ ہو. ہماری پارٹی نے, ہمارے کو چیئرمین نے, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے, آپ بھی کو یاد ہوگا کتنی بار اسمبلیز میں کہا کہ بھائی, اور اس وقت آصف صاحب پہ انہوں نے کیس بنا دیے تھے, انہوں نے کہا میں اپنے کیسوں سے نہیں ڈر رہا, میں کیسوں کی بات نہیں کر رہا, میں یہ جیل کاٹ چکا ہوں, آپ آؤ, آپ میرے ساتھ میثاق کے معیشت پہ بیٹھ کے بات کرو. سر میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ سینئر قانون دان ہے, ایڈوکیٹ ہیں, کالمنسٹ ہیں, رائٹر ہیں, شعاب استو صاحب میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. مہربانی. سر 3 سال کا عرصہ اس گورنمنٹ کا آپ کے سامنے ہے, یہ بجٹ ہے, اس کے بعد بھی ایک مہنگائی کا طوفان ہے, کوئی بہتر گورننس اس ملک کے لیے نہیں کیا, اور اس وزیر اعظم نے جو موقف اختیار کیا,
حال ہی میں آپ کو پتا ہے کہ خواتین کے حوالے سے جو ریمارکس ہیں اس کے، وہ بھی آپ کے سامنے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب نے ایک کام تو خیر اچھا کیا تھا کہ اس نے کم از کم جب وہ آ رہے تھے تو انہوں نے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، گڈ گورننس ہونی چاہیے اور کرپشن کو ختم کیا جانا چاہیے. اس پہ تو ظاہر ہے بہت اچھا رسپانس بھی ان کو ملا، لیکن انفارچونیٹلی پی ٹی آئی نے ایک کلچر بھی انٹروڈیوس کیا ہے اور وہ اب جو ہے وہ خود پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہو گیا ہے اس کو سنبھالنا، اور وہ ہے بڑا ایگریسو کلچر اور اس میں کافی کنزرویٹو اور میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ایک بیکورڈ جو ہے سوچ بھی نظر آتی ہے. مثلاً یہ کہ عورتوں کے بارے میں تو خیر آپ نے خود اس کی نشاندہی کی ہے، لیکن کافی عرصے سے جو ہے وہ ہم اس ملک میں جو ایک بنیادی طور پہ فیڈرل ایک اسٹیٹ ہے، فیڈریشن ہے، اور 18th امینڈمنٹ کے بعد یہی توقع کی جا رہی تھی کہ اب آہستہ آہستہ جتنے بھی جو بھی اکائیاں ہیں، جو بھی پروونسز ہیں، اور ان میں اور فیڈریشن کے بیچ میں ایک ایسا ریلیشن شپ بلڈ ہوگا جس سے دونوں کو فائدہ ہوگا اور کوئی مہاجرائی نہیں ہوگی. اور کسی حد تک نواز شریف نے بھی جو ہے مہاجرائی اوائڈ کی. پیپلز پارٹی نے شروع میں تو خیر مہاجرائی کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا نواز شریف کی گورنمنٹ کو، پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو. لیکن ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو خاص طور پہ عمران خان صاحب کی جو پوسچرنگ ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں وہ اتنا زیادہ سندھ کے حوالے سے جو ہے وہ نیگیٹو ان کا ایک رویہ رہا ہے. گورنمنٹ کے خلاف بالکل آپ کو بولنا چاہیے، جو گورنمنٹ کام نہیں کرتی اس پہ تنقید بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کا جو ازالہ ہے یا اس کا جو نقصان ہے وہ سندھ کے عوام کو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک انفارچونیٹلی اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں یہ مہاجرائی آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ سندھ میں بہت سارے مسائل ہیں جس میں جب تک فیڈریشن نہیں بیٹھے گی، پروونس اور فیڈریشن دونوں نہیں بیٹھیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ مسائل کا حل آپ نکال سکتے ہیں. جیسے پانی کا مسئلہ ہے، اب پانی دیکھیں اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ یہ خاص طور پہ ڈاؤن اسٹریم کوٹڑی میں تو پینے کا پانی بھی نہیں ہے. پھر میں دیکھ رہا ہوں کراچی میں بھی کمنگ ڈیز میں آپ دیکھیے گا کہ بہت بڑا جو ہے ایک بحران آنے والا ہے، کیونکہ پیچھے سے پانی کی جو ترسیل ہے، جو سپلائی ہے، وہ بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہے. اور حالانکہ یہ جون جولائی کے مہینے جو ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ٹھاک پانی آنا چاہیے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اب جب تک یہ K4 کا جیسے منصوبہ ہے وہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ نے دونوں نے جو ہے اس کو فائنینس کرنا تھا، دونوں کا جوائنٹ وینچر تھا. اب آپ سوچیں کہ کراچی جیسا شہر جہاں پہ 2 کروڑ لوگ رہتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ K4 کا جو منصوبہ ہے اس کو تقریباً 17-18 سال ہو گئے اور یہ چلا تھا کوئی 4-5 ارب روپے سے، اور اب 150 ارب تک پہنچا ہے اور ابھی بھی اس کی کوئی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ جو معاملات ہیں، یہ اب ہمارے جیسا ملک جس میں اتنے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، جس میں غربت اور بے روزگاری اور مہنگائی اور جو ہے ناخواندگی اور جینڈر بائس اور بچوں پہ ظلم کرنا، بچوں کو محنت مشقت کروانا اور ان کو اسکول نہیں بھیجنا، پتہ نہیں کیا کیا کتنے سارے مسائل ہیں. ان کا حل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک یہ سارے مسائل سیاست سے بالا طاق رکھ کے ان پہ توجہ دی جائے. اور عمران خان صاحب اپنے آپ کو نئے پاکستان کا جو ہے وہ پائنیئر سمجھ رہے ہیں کہ وہ نیا پاکستان اور مدینے کی ریاست کو انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو طریقہ ڈکٹیٹروں والا ہے، اور یہ تو طریقہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تنگ نظری اور کنزرویٹو سوچ رکھنا عورتوں کے بارے میں، جو کہ 50% پاپولیشن ہے ہماری، اور پاکستان کی جو ہے وہ ایک پہیا جو ہے مرد ہے، دوسرا پہیا عورت ہے. اب ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا، اور بجائے یہ کہ یہ مسئلہ جو ہے جو ایک بہت بڑا سوشل کرائم ہے
اس کو آپ سائنٹیفکلی دیکھیں اور اس کے مسائل، اس کا حل نکالیں. آپ اس کی ذمہ داری یا اس کا جو سارا ملبہ ہے وہ آپ عورتوں پہ ہی گرا دیں، یہ مناسب نہیں ہے. سر ایک چیز سب سے پہلے، جب پانی کی بات کرتے ہیں گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں کہ سندھ کا پانی دیں، کہتے ہیں پیپلز پارٹی کرپٹ ہے. جب ان سے کہتے ہیں این ایف سی کے پیسے دیں، کہتے ہیں پیپلز پارٹی کرپٹ ہے. جب ان کو کہتے ہیں 3 سال میں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، کہتے ہیں پیپلز پارٹی کرپٹ ہے. یہ کیسا موقف ہے؟ کیوں سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کی وجہ سے سندھ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یہ لوگ، یا ان کو ووٹ نہیں دیا سندھ کے لوگوں نے، مسترد کیا؟ دیکھیں سر، میں یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جب الیکشن ہو رہی تھی تو سندھ میں بھی کافی پذیرائی تھی. لوگ اگر ووٹ نہ بھی دے رہے تھے تو کم از کم ان کی عزت تھی سندھ میں، اور یہ لوگ ان کو اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے. کیونکہ وہ میں نے جیسے گزارش کی کہ وہ ان کا جو بیانیہ تھا وہ درست تھا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست ہے. پاکستان میں کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور تقریباً کوئی 1 ٹریلین روپیز کی کرپشن ہر سال ہوتی ہے. اگر آپ ایک طرف آپ دیکھیں کہ پورے ملک کا جو اینول ڈیولپمنٹ جو بجٹ ہے وہ 1300 کے قریب، 1200-1300 کے قریب ہے، اور ایک دوسری طرف صرف 1000 سے زیادہ یعنی 1 ٹریلین روپیز سے زیادہ صرف کرپشن میں پیسے چلے جاتے ہیں. تو اگر یہ کرپشن روکی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا، اور گورننس جب بہتر ہوگی تو ظاہر ہے آپ کی سٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہوگی، اور یہاں پہ سرمایہ کاری ہوگی، اور باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ آپ کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کریں گے. لیکن اب یہ میں نے جیسے پہلے گزارش کی نا کہ عمران خان صاحب کو بہت ہی اس وقت جو پاکستان کے مسائل ہیں اس میں اپنے آپ کو ایک اسٹیٹسمین کی طرح دیکھنا چاہیے. پی ٹی آئی کے چیئرمین کی نظر سے ملک کو نہیں دیکھنا چاہیے. اس وقت پاکستان مسائل کا گھر بن چکا ہے. بین الاقوامی طور پہ اور علاقائی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو مسائل بہت زیادہ بڑھنے کے اب امکانات پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ افغانستان سے اگر امریکنز نکل رہے ہیں تو یہ خطہ پھر ایک نئی مصیبت میں پڑے گا، اور اس کا اثر ڈائریکٹلی پاکستان پہ پڑے گا. تو پاکستان ویسے ہی مسائل میں پھنسا ہوا ہے. بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی ہیں. آپ کے پاس پانی نہیں ہے، آپ کے پاس آپ دیکھیں تو ڈرینیج کی فیسلٹی نہیں ہے. آپ 50% کراچی جیسے شہر کی پاپولیشن کچی آبادیوں میں رہتی ہے. پورے ملک میں جو ہے اس وقت غربت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگوں میں ایک عجیب قسم کی تفتیش ہے، اور تب خوف ہے، اور ایک غصہ ہے، انسرٹینٹی ہے کہ ہوگا کیا ہمارے ساتھ. تو ان حالات میں پرائم منسٹر کو اسٹیٹسمین کی طرح سوچنا چاہیے. صحیح سر، بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی. اگر ملک پیپلز پارٹی کے اوپر الزام کیوں؟ اگر دوائیاں اسکینڈلز ہے تو عامر کیانی، کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی کے اوپر الزام کیوں؟ اگر چینی کا اسکینڈل ہے، جہانگیر ترین نہیں ہے. اگر رنگ روڈ اسکینڈل، زلفی بخاری صاحب، کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ یہ قریب لوگ تھے، ان کے اوپر خاموشی کیوں ہوئی؟ کیا یہ کرپشن میں صرف پیپلز پارٹی کے اوپر الزام کیوں؟ بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیکنس. جو ملک کے کرپشن کے الزامات ہیں صرف پیپلز پارٹی کے اوپر کیوں؟ جیسے چینی کے اندر جو کرپشن ہوئی، جس طرح رنگ روڈ اسکینڈل میں کرپشن ہوئی، جس طرح دوائیوں میں کرپشن ہوئی، جس طرح پیٹرول میں ہوئی، آپ کے سامنے ہے اب فرنس آئل، جس کا کوسچن مارک ہے بڑا ملک کے اندر. ایک لوڈ شیڈنگ، شاہ صاحب لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے ملک کے اندر، کیا کہیں گے؟ صحیح. دیکھیں آپ سوچیں کہ اس گرمی کے حالات میں، ان گرمیوں کے اتنے بڑے بڑے دن، گرم دن، اس میں لائٹ نہ ہو، بجلی نہ ہو، عام لوگوں کے اوپر کیا گزر رہا ہوگا. یہ تو وہی لوگ ہیں نا، یہ تو وہی حکومتیں جو کہتی تھی ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، ہم اتنے ڈیم بنا دیں گے، ہم 35 ڈیم بنا رہے ہیں، بجلی فری ہو جائے گی، دوسروں ملکوں کو بجلیاں ہم دیں گے، ہم بیچیں گے. کہاں ہیں وہ باتیں؟ اور بجائے کہ آپ نئی چیزیں کریں، بہتری کی طرف جائیں، جو پہلے تھا اس سے بھی ہاتھ گئے. کیا اس وقت آصف علی زرداری صاحب کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں کیا ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی؟ وہ ریشو کہاں تھے؟ آپ کا کتنا زیادہ ایگریکلچر لوگوں کو فائدہ ہوا تھا، ایگریکلچرسٹ کتنا فائدہ ہوا تھا، وہ کہاں پہ؟ وہ کہاں ہے؟ میرے ساتھ سینئر سیاستدان اور سینئر پارلیمنٹیرین منسٹر ہیں، صوبائی وزیر ہیں، محترم جناب امتیاز احمد شیخ صاحب میرے ساتھ ہیں ٹیلی لائن پہ. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. سر ملک کی جو صورتحال ہے، مہنگائی، بے روزگاری، عوام عذاب میں ہے، لوڈ شیڈنگ، کیا کہیں گے سر؟ یہ سب نااہلی ہے اس حکومت کی، جنہوں نے پورے ملک کو
کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آپ نے دیکھا کہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں, قیمتوں کا بحران, بے روزگاری کا بحران, بجلی کا بحران, گیس کا بحران, مطلب کون سی ایسی چیز ہے جو انہوں نے 3 سال میں صحیح کی ہے؟ پورے ملک کا دیوالیہ انہوں نے کر دیا. اور یہاں تک تو چھوڑیں, جب ہمارے ہائی ویز اور ہمارے ایئرپورٹس, ان کو بھی پاکستان کے ایئرپورٹس کو, ہائی ویز کو انہوں نے گروی رکھ دیا. اور گروی کب رکھتے ہیں؟ جب آپ بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں تو اپنے گھر کی چیزیں آپ گروی رکھتے ہیں, پھر اپنا گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے چیزوں کو گروی رکھنا شروع کر دیا. 4 دن پہلے گروی رکھتے تھے, پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے صحیح ٹریک پہ آئیں گے, ہماری مطلب صورتحال بہتر ہوگی, کہ ہم مطلب اکانومی ہماری بہتر ہوگی. اور 4 دن کے بعد انہوں نے یہ چیزیں گروی رکھنا شروع کر دی. تو مجھے کوئی بتائے گا کہ جناب گروی آپ نے کیوں رکھی؟ تو ہم نے گروی رکھی ہے تو پھر کیا تو صورتحال خراب ہے؟ تو مطلب جب صورتحال خراب نہیں ہے تو پھر گروی کیوں رکھی آپ نے؟ تو مطلب آپ دیکھیں ہر چیز جو ہے ان کی فیل ہوئی ہے. گیس کے حوالے سے دیکھیں, بل کا حق ہے اس کو نہیں دیتے اور خود بھی مینج نہیں کر پاتے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے پورے صوبے میں لوڈ شیڈنگ ہے. آج کے حکومت ہے وہاں 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو مطلب کس چیز میں انہوں نے مطلب کوئی کام کیا ہو, کچھ دکھایا؟ صرف ایک ہی بات ہے کہ وزیر آتے اور سیکھتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے اور ہم حساب لیں گے. بھائی تم کون حساب دینے والے؟ ہمارا حساب لے گا ہمارا عوام. اور مطلب آپ دیکھ لیں گے پورے ملک کا اس وقت جو ہے صورتحال کہاں کھڑی ہے, اکنامیکل صورتحال کہاں کھڑی ہے اور لوگ یہاں کہاں کھڑے ہیں. ان کے تمام دعوے جو ہیں کرانہ اسٹور پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں. جو ڈینگے مارتے ہیں ان کے وزیر آ کے ہم یہ کر دیں گے کہ ہمیں یہ حساب چاہیے اور اس طرح ہم رقم دیتے ہیں. بھائی یہ پیسے جو دیتے ہیں آپ کے پیسے نہیں ہیں, یہ لوگوں کے ٹیکس کے پیسے ہیں اور پاکستان کے آئین کے مطابق یہ پیسے صوبے کا حصہ ہیں. آپ حساب کرتے ہیں اور یہ آپ حساب کرنے والے کون ہیں؟ بھائی ادارے ملک ہیں, آڈیٹر جنرل ہے اور سندھ کا اکاؤنٹنٹ جنرل ہے, وہ سب حساب لیتے ہیں. تو آڈٹس ہوتی ہے اور پھر حساب اسمبلی میں دیں گے, عوام کو دیں گے. تو یہ انہوں نے پورے ملک کا ستیہ کر دیا ہے, پورے اکانومی کا, صورتحال کا. فورن پالیسی میں دیکھیں وہاں کیا کیا فیلئر ہو رہے ہیں. صورتحال تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. بڑی مہربانی محترم جناب امتیاز احمد شیخ صاحب, سینئر رہنما, سینئر سیاستدان, میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ تھے. سر ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے انہوں نے, اب تو ریاست کو بھی خطرہ ہے. سلیکٹڈ تو سوچتے ہوں گے نا ان کو لانے کے, وہ تو سوچتے ہوں گے, پچھتا رہے ہوں گے, کیا کہیں گے؟ سر سلیکٹرز ان کو سوچنا چاہیے, ان کو یہ فیل کرنا چاہیے کہ اچھی ٹیم سلیکٹ کریں, آپ جیسے لوگ سلیکٹ کریں جو پاکستان کے لیے بہتری ہو, سندھ کے لیے بہتری ہو. اور ہم مطلب آپ دیکھیں آپ کے سامنے سر کس بات پہ یہ صحیح ہے, کوئی ایک بات ہو جائے نا. اور ہمیشہ مطلب آپ ان سے, جیسے ابھی آپ نے کہا, ان سے کوئی بھی بات پوچھو آپ کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو, بولو پچھلی حکومت. بھائی چلو آپ اس پہ کیا کر رہے ہو, وہ پچھلی سے پچھلی حکومت. بھائی آپ اس پہ کیا کر رہے ہو, یار وہ نواز شریف, وہ آصف زرداری, وہ فلاں. بھائی آپ کیا ہو, آپ کہاں پہ ہو؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام چینج کر کے اور بھئی ہم نے اتنا بڑا پیکج دے دیا. بھئی سی پیک جو زرداری صاحب نے انوگریشن کی, جس کو نواز شریف صاحب نے سٹارٹ کروایا, انہی روڈوں کو دکھائے جا رہے ہیں بھئی یہ پرائم منسٹر پیکج ہے. ارے کیا پبلک پاگل ہے؟ پبلک وہ سمجھ نہیں رہی, وہ یہ سوچ نہیں رہے, ان کو یہ پتا نہیں ہے. سب سمجھ رہے ہیں, نہیں سمجھ رہے تو یہ خود نہیں سمجھ رہے. بڑی مہربانی شاہ صاحب, آپ نے ٹائم دیا, ہمارے پاس اسٹوڈیو میں آئے. یہ نہیں سمجھ رہے تو یہ نہیں سمجھ رہے, یہ خود نہیں سمجھ رہے. 3 سال کا عرصہ گزر چکا اس گورنمنٹ کو, کوئی ایک چیز بھی بہتر نہیں ہوئی. کسی ایک فیلڈ میں بھی آپ دیکھیں, کہیں ایک بھی جگہ دیکھیں, کہیں آپ کو بہتری نظر ہے. یہاں کا کسان وہ رو رہا ہے, یہاں کا بزنس مین وہ رو رہا ہے, یہاں کا اسٹوڈنٹس وہ رو رہا ہے. ہر کوئی پریشان ہے, کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بحران جو تھے وہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں ملک کے اندر. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.